बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज अपने प्रोग्राम में हम इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि वुमेन हैरासमेंट से रिलेटेड है। ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के बहुत से वाक़यात पाकिस्तान में मंजरेआम पर आए, मीडिया पर भी इन वाक़यात पर गुफ्तगू की जा रही है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल शर्मीन उबैद चनॉय एक केस मंजरेआम पर लेकर आए कि उनकी बहन को एक डॉक्टर ने हरासा करने की कोशिश की, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने बड़ी तादाद में इस मसले पर पार्टिसिपेट किया अपने कमेंट्स के ज़रिए। कुछ लोगों ने इस पर ब्लॉग्स भी लिखे और कहा कि ख़वातीन को जिनसी हरासा करने की जो प्रैक्टिस है फौरी तौर पर बंद हो जानी चाहिए। अब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मीशा शफ़ी ने वुमेन हैरासमेंट का इल्ज़ाम आयद कर दिया पाकिस्तान के पॉप सिंगर अली ज़फ़र पे और कहा कि उन्हें मुतअद्दिद बार अली ज़फ़र की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किया गया है। अब ये क्या मामलात हैं? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर सारिफीन के लिख रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन मी टू का हैशटैग बनाकर ये लिख रही हैं कि उनको भी उनके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और दफातर में मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ा है। मज़हब इस्लाम इस पर क्या कहता है, इस्लामी तालीमात क्या हैं और हमारे मुआशरे से इस बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और क्या ये कौमी मसला है या नहीं? इन्हीं तमाम अहम सवालात का जवाब लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टीवी मेज़बान हैं, राइटर हैं, जियो टीवी के साथ मुंसलिक हैं, अपना हफ्तावार कॉलम इश्तिहाद भी लिखते हैं रोज़नामा जंग में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये वाक़यात अब पेश मंजर आम पर आ रहे हैं, ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के मीडिया शोबिज़ इंडस्ट्री में, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सोशल मीडिया सारिफीन, फ़ीमेल सोशल मीडिया सारिफीन ट्विटर पर मी टू का हैशटैग बनाकर लिख रही हैं कि उनको उनके दफातर में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से हरासा करने के बहुत से वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसी प्रैक्टिस है और इस्लाम की इस पर क्या तालीमात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। देखिए, आपको अजर इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके इदारे को, उर्दू पॉइंट को, कि पाकिस्तान एक इस्लामी माशरा है। यहाँ जो गालिब अक्सरियत है वो मुसलमानों की और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। 3-4 दिन से एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, एक कौमी इशू बना के इसको पेश किया जा रहा है और किसी चैनल ने, जहाँ तक मेरे इल्म में है, किसी आलम दीन से इसके हवाले से शरई रहनुमाई नहीं ली। इसलिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस्लामी सोसाइटी को सामने रख कर इसके ऊपर बात करने का आगाज़ किया है। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक जो ये अमल है इंतहाई गैर इखलाकी, गैर शरई और इतना सख्त सज़ा का अमल है कि जिसके ऊपर ये साबित हो जाए तो उसको संसार कर देना, उसको कोड़े मारना, ये शरीयत का हुक्म है इस हवाले से। और 4 गवाहों की मौजूदगी के बाद और वही साबित हो जाए कि इस अमल में यही काम हुआ है। और इसकी आगे बहुत सारी तफसीर हैं जिसको इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि कोर्ट में मामला जा चुका है और इस मामले को एक हतमी मामले तक ये पहुँचना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि ख़वातीन बहुत सारी इकरार कर रही हैं, शरीयत इस हवाले से सख्ती से कहती है कि ये बुरा अमल है। जहाँ तक ख़वातीन का इकरार करना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सोसाइटी में होता है, होना नहीं चाहिए और ये इंतहाई बदतरीन अमल है। अपनी माँओं और बहनों और बेटियों को, जिन लोगों को ख्याल होता है उनका, वो ऐसा अमल नहीं करते। और मैं इखलाकी तौर पे और नसीहत के हवाले से यही कहूँगा कि ये अमल एक कर्ज़ है, एक कर्ज़ उतारना है। और आपके अल्लाह माफ़ करे किसी ने कोई किया है तो आगे भी कोई अमल होगा। इसके साथ साथ मैं ये आपको कहूँ कि ये कोई कौमी इशू नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं एक सवाल थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपकी बात को कि आपने जो बताया कि कोड़े मारने चाहिए, संसार कर देना चाहिए या जो भी, ये तो ज़िना की आपने बताई हैं सज़ाएँ गालिबन, मगर ये जो तंग करना ख़वातीन को बज़रिया फेसबुक रिक्वेस्ट या टेलीफोन के ज़रिए या छेड़ा छाड़ी करना, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए नाज़रीन। मैं बता रहा हूँ ना कि गैर इखलाकी अमल जी, ये नहीं होना चाहिए
اور اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایک دائرے میں رہ کر کام کریں. ایسا جو مرد ہیں ان کو بھی سزا نہ دی جائے کہ پہلے آفر آتی رہیں اور جو ہی خدا نہ خواستہ کوئی مرد ایسا عمل کرنے کا آغاز کرے تو اس کے اوپر اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا دی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے اعتدال موجود ہے. اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ پاکستان کو بنایا گیا تھا. یہ بےہودگی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ ڈانس پارٹیاں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ پاکستان یہ اس لیے مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ رضامندی سے کریں تو جائز ہے، اور مجبوری میں یا کسی کو ہراسمنٹ کے ذریعے کریں تو یہ گناہ ہے. نہیں، گناہ ہے. جو اسلام نے اس حوالے سے یہی کہا ہے کہ گناہ رضامندی سے ہو یا مجبوری سے ہو، گناہ ہے، اور دونوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس کے ساتھ زبردستی کی جائے اس کا قصور کوئی نہیں ہوتا اسلام میں. اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. جس نے زیادتی کی ہے، جس نے مجبور کیا ہے، وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ قصوروار ہے. اور یہ قومی ایشو نہیں ہے. خدا کے لیے یہ قومی ایشو نہیں ہے. قومی ایشو اس ملک کے شفاف الیکشن کرانا ہے. قومی ایشو اس ملک کا صاف پانی ہے، ایجوکیشن ہے. قومی ایشو یہ ہے کہ جو آگے چھٹیاں بچوں کی آ رہی ہیں، اس بچوں کے حوالے سے جو ٹیکسی والے ہیں وہ 3 مہینے کا کرایہ لے رہے ہیں کہ وہ ٹیکسی چلانے نہیں، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینا نہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں. قومی ایشو یہ ہے کہ یہاں بددیانتی جھوٹ نہ بولا جائے. قومی ایشو یہ ہے کہ جو چور ہیں ان کو چور بنا کے ثابت کیا جائے. جو قومی ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی جو مہنگائی ہے، جو لا قانونیت ہے، اس کے اوپر گرفت مضبوط ہو. قومی ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی جو اخلاقیات ان کو بلند کیا جائے، نہ کہ ایک ہیرو بننے کے لیے کہہ دیا جائے می ٹو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اگر وہ ٹیکسی والا اور بچوں کی اسکول کی چھٹیاں قومی ایشو بن سکتا ہے تو یہ بھی خواتین جو دفاتر میں کام کر رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، اگر ان کو تکلیف ہے تو پھر اس پر بھی بات. میں نے پہلے اس کی مذمت کی ہے، لیکن جس طرح میڈیا میں بریکنگ نیوز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، میں عرض کروں کل میں نے 15 چینل کو دیکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ یہ ایشو ڈسکس نہ ہو رہا ہو، کوئی قومی ایشو ڈسکس ہو رہا ہو. مجھے تو ایسا کوئی چینل نہیں کل ملا کہ جو 100 چینل ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں، تمام چینل کے اوپر یہی اور بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جس سے مجھے امید اور توقع نہیں تھی، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں جا کے ان کو دیکھوں، میں وہاں پر بھی گیا تو وہ بھی اس ایشو کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس قوم کے ساتھ شخصیات بھی کچھ بڑی انوالو ہیں. نہیں دیکھیے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. کیا جو کابل میں 150 لوگ جو ہمارے حافظ قرآن بچے شہید ہوئے ہیں وہ قومی ایشو نہیں تھا؟ وہ امت مسلمہ کا ایشو نہیں تھا؟ جو شام میں مسلمان مر رہے ہیں وہ قومی ایشو نہیں تھا؟ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ قومی ایشو نہیں ہے؟ جو بچیوں کے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن خبر کے طور پر دیں، خبر ہے، خبر اس کو طور پیش کریں. ایک اس میں اپنے آپ کو شامل کر لینا اور اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان آزاد خیالوں کا مسئلہ ہے، ان یہ گماشتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اوپن ہو جائے. کیسے اوپن ہو جائے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم وہ کام کریں. ہم نکاح کو تو عام کرنے کا کہتے نہیں ہیں. کیا اس میڈیا نے کبھی یہ کہا ہے کہ اور 4 نکاح کی ہم سستا نکاح یا آسان نکاح کی جو ہم تحریک شروع کریں؟ اس طرف نہیں آتے. جب وہ آپ کروائیں نا انشاءاللہ. اب آپ ہمیں ساتھ مل گیا ہے تو اس میں بھی ہم کریں گے. لیکن یہ تھوڑی سی آپ اس کو بتائیں ذرا، جو نوجوان دیکھنے والے ہمارے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، جو ایک ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی دفتر میں کام کرنے والی خواتین اور مرد ہیں، شرعی طور سے یا شرعی قوانین کے مطابق ان پہ کیا ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو کیسا سخت الفاظ ہوگا، خباثتیں جو بھی اس کو کہیں گے، جنسی طور پر ہراساں کرنا، ان سے بچا جا سکے؟ دیکھیے کیسے کوئی سرٹن پرنسپلز ہو سکتے ہیں، کوئی قوانین ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اداروں کے اندر اس حوالے سے پالیسی وضع ہونی چاہیے اور تمام دفاتر میں ہونی چاہیے. قومی سطح پہ بھی ہو، قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور ہو شریعت بھی اس حوالے سے. گناہ ہے. کسی اسلام تو وہ مذہب ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو تیز نگاہ سے دیکھنا، یعنی کہ غصے سے دیکھنا، تیز نگاہ سے دیکھنا، اسلام اس کو ناپسند فرماتا ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. جب خانہ کعبہ سے ایک دل کی حرمت زیادہ ہے
تو یہ جو ہماری دفتروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، ان کو تو سر پہ بٹھانا چاہیے، ان کی عزت تکریم کرنی چاہیے، اور یہ تربیت کا عمل ہے۔ جو لوگ آج دفاتر میں کام کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اگر ان کی مجبوری کی بنیاد پر یا ان کا ایک رائٹ ہے انہیں جاب کرنی چاہیے، دفاتر میں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ویکنسیاں نکلنی چاہیے، لیکن آزادانہ ماحول میں ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور جہاں بھی گناہ ہے، چاہے یہ ایک لفظ سمجھ لیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھائیں، گناہ ہے، رضامندی کے ساتھ کی جائے یا باہمی مشاورت سے کیا جائے یا جس طرح بھی کیا جائے، لیکن گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، گناہ کو ثواب نہ سمجھ لیں۔ مجھے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ قوم میں اس وقت تباہ ہوتی ہیں، زلزلے اس وقت آتے ہیں، ڈینگی وائرس اس وقت پھیلتا ہے، کانگو وائرس اس وقت پھیلتا ہے کہ جب قوم گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو اپنی برائی سمجھیں، اچھائی نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے جب ہم اس ملک میں یا پوری کائنات میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر زلزلے آئیں گے، پھر ایک سیکنڈ لگے گا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اور جو کترینہ کیف کو نزلہ لگ جانا وہ بریکنگ نیوز یہاں بن جاتی ہے، اور میرے قابل کے جو حافظ قرآن بچے ہیں ان کے اوپر کوئی بریکنگ نیوز نہیں بنتی۔ میرے شام کے جو بچے ہیں، میری جو بہنیں اور بیٹی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں بنتی۔ ایک لہر آتی ہے، ایک پورا ایک لابی، ایک سسٹم پیچھے بیٹھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے ہم نے کس چیز کو اوپر رکھنا ہے اور کس چیز کو ہم نے ڈاؤن رکھنا ہے۔ خدا را خوف کھائیں اور ملک و ملت کے اوپر رہنمائی اور شفقت کریں، اس ملک کو، اس قوم کو برباد ہونے سے بچائیں۔ جو لوگ اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کی قوم کو، بچیوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آج یہ بات نوٹ کر لیں، ان کے خاندان تباہ برباد ہو جائیں گے، ان کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ وہ آپ کا اشارہ آزاد خیال لوگوں کی طرف؟ میں کسی کو نہیں، کوئی بھی ہو، وہ آزاد خیال بندہ ہو یا داڑھی والا ہو، داڑھی کے بغیر ہو یا لبادے اڑے ہوئے ہیں، اس ملک کو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنے دیں، اس ملک کو لبرلزم کی طرف نہ لے جائیں۔ اس ملک کا جو مقدر ہے، جو قسمت ہے، وہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ اس ملک میں آج نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر لیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون کسی بچی کی طرف دیکھتا ہے۔ اچھا، ایک سوال آپ سے میں یہاں پر کرنا چاہوں گا، قطع کلامی معذرت، آپ بطور ایک مذہبی اسکالر یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم خواتین کو ایک اوپن پلیٹ فارم دیں گے جہاں پر آ کر وہ اپنے گریوینسز یا جو ان کو مسائل کا سامنا ہے اس سوسائٹی سے، اب جیسے کہ سوشل میڈیا پر ماڈرن لڑکیاں می ٹو کا ہیش ٹیگ ملا کر تو اپنے اس طرح کے انسیڈنٹس وہ شیئر کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اگر ہم ہر لیول پر خواتین کو اوپن پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ اپنی بات کا اظہار کر سکیں، جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا اظہار کر سکیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسا فرینڈلی ایک انوائرمنٹ پیدا ہو، بیٹی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے بات کر سکے کھل کے، جو کہ یہاں پر نہیں ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خواتین کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو مارے شرم کے یا سوسائٹل پریشر کے مارے وہ اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتی، ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی، اندر سے بے شک وہ ایسے سمجھتی ہوں۔ تو اگر ہم سوسائٹی کو تھوڑا سا اوپن کر دیں گے تو بہت سے مسائل کا ہمیں حل مل جائے گا۔ اب جیسے سعودی عرب تھا، وہ بڑا ایک اسلامائزڈ ملک تھا، وہاں پر تھوڑا سا ماڈرنزم آ رہا ہے، خواتین اب وہاں پر گاڑی بھی چلا رہی ہیں، اور پہلے کس طرح کے وہاں پر فتوے لگتے تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب وہاں پر خواتین گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، وہاں پر ویلنٹائنس ڈے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک اوپن اب انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ بطور ایک مذہبی اسکالر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، تھوڑی سی آزادی دی جائے اپنے مسائل کا اظہار کرنے، وہ ایڈریس کریں، ڈسکس کریں، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے خواتین کے لیے؟ دیکھیے، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ادارے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بنائے گئے ہیں ان اداروں کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ ٹویٹر پہ چیزیں آنی ہی نہیں چاہیے، ان اداروں کے پاس شکایت جانی چاہیے، اور ان تماشا بننے سے پہلے ان اداروں کو ایکٹیو ہو کر ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ مینٹیلٹی بھی تو لوگوں کو بدلنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کا ذہن ہے، یہ گھر والوں کی، ماں کی، باپ کی، بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتائیں کہ بیٹا باہر جانا ہے تو کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، کہ دوسری بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آج کسی کو آپ تنگ کرو گے تو کل آپ کی بیٹی اور بہن کو کوئی تنگ کرے گا۔ ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور لوگوں کو جو خواتین کے حوالے سے جو اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ خواتین کی جو ضرورت ہے، جو جاب کا ایشو ہے، وہ کن اداروں میں درست ہے اور کن اداروں میں نہیں۔ ایسے ادارے جہاں پر خواتین کے بغیر کام ہو سکتا ہے، ان اداروں میں خواتین کو جاب بھی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے سب سے 2 اہم شعبے ہیں کہ خواتین کا علاج کرائیں، یعنی کہ ہاسپٹل کے اندر سب سے زیادہ خواتین کو دلچسپی لینی چاہیے اور خاتون کا علاج کرے، خاتون سے ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے شعبہ میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ خواتین سے پڑھ سکیں۔ خواتین جب ان سوسائٹی میں، ان اداروں میں ہوں گی تو خواتین کھول کر بات کر سکیں گی۔ جب ان کی تعداد زیادہ ان اداروں کے اندر ہوگی تو کسی مرد کی یہ جرت نہیں ہوگی۔ ان کی جرت کو، ان کی استقامت کو ہم نے اٹھانا ہے، ابھارنا ہے، ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، آپ کا جو لباس ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا بولنا، وہ بھی ایک ضابطے کے اندر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام تر جو حقوق ہیں وہ خواتین تو جس طرح چاہیں آئیں اٹھیں بیٹھیں، لیکن جب مرد کا ایشو آئے، جب خدا نخواستہ مرد ایسا عمل کرنے لگے تو وہ برائی کو سمجھ لیجیے یہ گناہ ہے۔ نہیں، گناہ ہے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کائنات کو، اس نظام کو، اس ملک کو کوئی بندہ اکیلا آگے نہیں لے جا سکتا، سب کو مل جل کر آگے لے کر نکلنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے جو 2 پروفیشنز کا ذکر کیا، یہ تو ذرا کلاس میں آ جاتے ہیں، مڈل کلاس سے ابو یہ باتیں ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بننا یا کوئی پروفیسر بننا، لیکچرار بننا، جن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے خواتین کا، ان کو تو پھر دوسری جابز بھی کرنی پڑیں گی نا؟ کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر وہ بچیاں کام کر رہی ہیں، ان اداروں کو، ان دفاتر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں مسئلہ ہو، کیوں نہیں ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا کہ ایک میسج عورت کرے اور ایک کال کرے تو اس کے اوپر کارروائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچاری سڑک پر کھڑی رہے، وہ 1 گھنٹہ کھڑی رہے، وہاں کوئی ادارہ، کوئی حکومت کا نمائندہ نہ پہنچ سکے۔ ریاست پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ٹویٹ کی نوبت آئے ہی نہ، اتنا خوف، اتنا جو قانون ہے اس کو سٹرونگ بنا دیا جائے، اتنا ایکٹیو ہمارا جو تھانہ سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر دیا جائے کہ فوراً جو نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، اور بچی کو، ہماری جو بہن بیٹیوں کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کو حقوق، ان کے کال کرنے کے 3 سے 10 منٹ کے اندر اندر ان کی آواز سنی جائے۔ جب ان کی آواز سنی جائے گی تو مردوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں گے تو میرے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں جو خدا نخواستہ اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے یا دوسرے کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے یا دوسرے شہرت والے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں، ان عورتوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے۔ ان عورتوں کو بھی دیکھنا، ہم نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو پھر گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، ہم نے ثواب کو ثواب سمجھنا ہے، اور اپنی اخلاقیات جو ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اپنی نظر نیچے رکھ کر چلیں، پہلے اسلام نے مرد کو کہا ہے، جب مرد کسی کی دوسری طرف نہیں دیکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے عمل نہیں ہوں گے۔ ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ لباس وہ لباس نہیں، باوقار لباس ہونا چاہیے۔ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پہ خدا نخواستہ کسی دوسرے کو موقع ملے۔ موقع پہلے دینا ہی نہیں، جب خدا نخواستہ ایسا عمل ہو جائے تو اس صورت میں حکومت پاکستان کے حوالے سے ان کو درخواست دینی چاہیے اور حکومت کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں بڑا ایکسکلوزیو پروگرام۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آخری سوال ان سے کریں گے، اب گزشتہ چند سالوں میں خاصی ٹرانسفارمیشن آئی ہے سوسائٹی میں، میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو جو مذہبی لوگ ہیں، جس طرح سے آپ ہیں ایک مذہبی اسکالر، اور آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں ملک بھر میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو اب تبدیل کیا ہے؟
خواتین کو تھوڑی سی ایکسیپٹنس انہوں نے دی ہے پہلے کی نسبت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے بہت ایکٹیو رول ہے اور بڑا مثبت جا رہا ہے، لیکن جہاں پرابلم آتی ہے وہاں بات کرتے ہیں، جہاں پرابلم نہیں آتی وہاں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں علماء کرام نے بھی خواتین کو حوصلہ دیا ہے، اپنی گفتگو کے ذریعے ان کو حوصلہ دیا ہے، ان کو سامنے بٹھا کے ان کے سوالات کے جوابات دے کے ان کو حوصلہ اور تسلی دی ہے کہ بیٹا آپ لوگ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو مذہبی طبقہ ہے، جو علماء کرام ہے، وہ بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا آگے بڑھے، لیکن کچھ حدود جو ہیں ان حدود کو ہم نے کراس نہیں کرنا۔ اتنی آزادی ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے کم سے کم کرائم ہوں گے اتنی سوسائٹی کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھے گی، اور جب خوبصورتی بڑھے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا، جب پاکستان آگے بڑھے گا تو اسلام آگے بڑھے گا، جب اسلام آگے بڑھے گا تو ہماری اس کائنات یہ دنیا کا نظام بھی جنت بن جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ پاک اس تمام اچھے عمل کے ذریعے جنت کا تحفہ دے گا۔ آمین۔ بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اردو پوائنٹ کے اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام نیوز روم، جس پہ ہم نے بات کی خواتین کو جنسی ہراساں کیے جانے کے جو واقعات پیش ہو رہے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہیں منظر عام پر، اور سوشل میڈیا صارفین بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس پر اسلام کا کہتا ہے، جو ذرا مذہبی حضرات ہیں، جس طرح سے مذہبی اسکالر آج ہمارے پروگرام میں بطور مہمان تھے، وہ اس پر کیا اپنے جذبات رکھتے ہیں، ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ وزٹ کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ، اور رخشان میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔